अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राजधानी टाइम प्रोग्राम सां गॾु हाज़िर आहियां आता राजगढ़। नाज़रीन, मुल्क में सियासी माहौल गरम आहे। अॼु सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पारां मुस्लिम लीग नून जे हिकु ॿिए अॻुवान MNA तलाल चौधरी खे तलब कयो वियो। खेसि तोइन अदालत जो नोटिस ॾिनो वियो आहे। हिकु हफ़्ते में खां जवाबु तलब कयो वियो आहे। उन नोटिस ते सुभाणे दानियाल अज़ीज़ जी इन ई हवाले सां पेशी थींदी सुप्रीम कोर्ट में। मियां नवाज़ शरीफ़ जेको मौक़िफ़ इख़्तियार करे रहियो आहे सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिलनि खां पोइ, उहो बि सॼे आवाम जे साम्हूं आहे। अमली तौर ते हिन वक़्तु ॿ असांखे कैंपूं नज़र अचनि पियूं। हिकिड़ी कैंप उहा आहे जेका सुप्रीम कोर्ट ऐं उन जे फ़ैसिलनि जो दिफ़ा करे रही आहे, ऐं ॿिए पासे मुस्लिम लीग नून आहे जेका सुप्रीम कोर्ट जे इन्हनि फ़ैसिलनि ख़िलाफ़ु अवामी हलचल अॼु पैदा कई आहे सॼे मुल्क में। उन खां सवाइ MQM पाकिस्तान में बि जेके अॻु हिकिड़ा अॻुवान PSP में हलिया विया हुआ, बाक़ी जेका MQM बचियल हुई उन में बि धड़ेबंदी थी आहे। सेनेट जी इलेक्शन बि मथे ते आई। इलेक्शन खां अॻु में धांधलियुनि जी वावेला बि थी रही आहे। ओवरऑल इन्हनि सभिनी इशूज़ ते ॻाल्हाईंदासीं अॼोके हिन प्रोग्राम में। ऐं मूंखे जॉइन कयो आहे अवामी नेशनल पार्टी सां तालुक़ु रखंदड़ सेनेटर सितारा अयाज़ साहिबा, ऐं उन सां गॾु मौजूदु आहिनि इस्लामाबाद जा सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन जनाब ख़ालिद जमील साहब। ख़ालिद, आपको वेलकम। मैडम, आपको भी वेलकम कहते हैं। मैडम, शुरू करेंगे जो मियाँ साहब आजकल जो बयानिया है उनका, और जिस तरह वो बड़े बड़े इज्तिमात से खिताब कर रहे हैं और जो कुछ वो बोल रहे हैं, अवामी नेशनल पार्टी का जो अभी तक मौक़िफ़ रहा है वो लगता ही है कि वो भी मियां नवाज शरीफ के इस मौक़िफ़ को सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, बात ये नहीं है। एक तो इलेक्शन में करीब आ रहे हैं तो जल्द से जुलूस तो हर कोई कर रहा है। आप देखें, हर पार्टी इस वक्त जल्द से जुलूस कर रही है, लेकिन मियाँ साहब का तो मौक़िफ़ ही बिल्कुल अलग है। और जिस तरीके से वो इस वक्त खुल के आ रहे हैं, इदारों के ख़िलाफ़ आ रहे हैं और बात कर रहे हैं, तो आई डोंट नो कि व्हाट इज़ ही अप टू, वो क्या करना चाह रहे हैं। इसलिए कि जब इलेक्शन करीब आता है, आप जलसे जुलूस करते हैं या जो भी करते हैं उसका एक अपना तरीका होता है, लेकिन इस वक्त ये डायरेक्ट इदारों को हिट कर रहे हैं। तो एक तो आपने देख लिया कि एक चीज़ अदालत ने भी नोटिस लेने शुरू कर दिए हैं, इसलिए कि आप जब इदारों को खुलेआम तनकीद का निशाना बनाते हैं तो मेरे ख्याल से अदालत तो डेफिनेटली नोटिस लेगी। अब आगे हम देखते हैं कि क्या होने वाला है और क्या होगा। मियाँ साहब मेरे ख्याल से बहुत इनको एक होश से काम लेना चाहिए था। एक जमहूरी पार्टी है, उनको जमहूरी हक है कि वो लोगों में जाए, लोगों में बात करे, लेकिन इतना आगे ना जाए कि कल को मुल्क को नुकसान हो। एक किस्म की कन्फ्यूजन पूरे मुल्क में डेवलप हो रही है। अगर इनके साथ ज़्यादती हुई है, अगर हम सपोज कह रहे हैं कि इनके साथ अगर ज़्यादती हुई है, तो इसके लिए बहुत सारे रास्ते हैं जिसमें आप बैठ के और बात कर सकते हैं और उसको चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन खुलेआम और इस तरह का इदारों का टकराव, इदारों के बारे में बात करना, ये मेरे ख्याल से सियासतदानों को नहीं सूट करता और नहीं होना चाहिए। इसलिए कि आप की एक बहुत बड़ी पार्टी है और वो जो है वो अगर इस तरह की बातें करेगी तो उसके मुल्की सियासत पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो इनको थोड़ा सा मेरे ख्याल से वो खुद होना चाहिए, उनको लीडर हैं, उनको होना इस बात पे सोचना चाहिए कि ये सिर्फ पार्टी के लिए नहीं है, ये पूरे मुल्क में एक कन्फ्यूजन फैला रहे हैं। खालिद जमील साहब, आप भी यहीं इस्लामाबाद इतने सालों से जर्नलिज्म कर रहे हैं। हमने देखा साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के दौर में भी तो इन्हें अदालत के काफ़ी सारे नोटिस हुए थे, खासतौर पर बाबर ऐवान को सिर्फ एक शहर पे ही नोटिस हो गया था। तो कहा यह जा रहा है कि वो, क्योंकि इमरान खान साहब को भी हुआ कि वो बड़े सियासी लीडर थे, वो कोई जागीरदार था, कोई सरमाएदार था, इसलिए उनको सज़ाएँ नहीं हुई। ये न्याय हाशमी क्योंकि मुतवस्सित तबके से था, निचले तबके से उसका ताल्लुक़ है, इसलिए उसको सज़ा सुना दी। इसको आप मिडिल क्लास या अपर क्लास की तरफ ना लेके जाएं। इसमें एक तो ज़बान और अल्फाज का जो अंदाज़ था उसको देखें। बाबर अवान या इमरान खान या बाकी लोगों की जो है उसमें काफ़ी फ़र्क था। दूसरा यह है कि तमाम केसेस के अंदर अगर आप हेयरिंग के स्टार्ट में ही अपने आप को सरेंडर कर देते हैं और कहते हैं ठीक है जी अवामी जलसा था या जोश खिताबत था या गलती थी,
ہو گیا ہم اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑتے ہیں تو پھر عدالتیں عموماً آپ نے دیکھا کہ نظر انداز کر دیتی ہیں. انہوں نے ایک تو جو خطاب تھا اس کے اندر نہ صرف ججوں کو بلکہ ان کی فیملیز کو، ان کے بچوں کو دھمکیاں، بڑی کھلی عام دھمکیاں دی تھیں. دوسرا انہوں نے پھر کیس اپنا اس کو ڈیفینڈ کیا عدالت کے اندر. انہوں نے کہا کہ میں نے جو کیا وہ بالکل ٹھیک کیا، اور عمران خان کے ریئیکشن میں کیا اور اس کو کی اور رنگ دینا چاہ رہے تھے. جب چیزیں ان کے ہاتھ سے ساری کی ساری نکل گئیں تو پھر آخری وقت پہ آ کے انہوں نے کہا اچھا نہیں میں اب عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑتا ہوں. تو آپ نے پورا اپنا کیس لڑا، اپنے پلیڈ کیا اور سب کچھ کیا، اور اس کے بعد پھر یہ فیصلہ آیا. ایک چیز تو یہ ہے. دوسرا یہ دیکھیں کہ نہال ہاشمی صرف ایک سٹیٹمنٹ نہیں تھا، یہ پوری کی پوری کمپین ہے. عدالت نے اس وقت فیصلہ اپنا محفوظ کر لیا اور پھر ٹائم دیا نا. اب پارٹی کو یہ چاہیے تھا یا میاں صاحب کو، اب قیادت کو، کہ اپنے ان تمام ان لوگوں کو جو میڈیا کے اوپر اپیئر ہو رہے ہیں اور ڈیفینڈ کرنے ہیں میاں صاحب کو یا ان کی پارٹی لائن کو، کہ وہ ایک مناسب الفاظ کے ساتھ ایک لمٹس ہوتی ہیں. جیسے میڈم کہہ رہی تھی کہ آپ کو ایک لمٹس ہوتی ہیں جس کے اندر آپ نے کام کرنا ہوتا ہے. اور خاص طور پہ پارلیمنٹیرینز، وزراء اور حکومتی شخصیات جنہوں نے خود دیکھیں یہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو ہے کہ یہ صرف چند اوراق نہیں ہے یا یہ کچھ لکھی ہوئی تحریریں نہیں ہیں، یہ آپ کا بڑا مقدس دستاویزات ہیں. اور جب ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس کو تمام ملک کے اندر طبقات ہیں بشمول جو ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس کو فالو کرے اور کوئی آمر نہیں آنا چاہیے، آئین معطل نہیں ہونا چاہیے، تو جنہوں نے آئین بنایا، جنہوں نے اس آئین کے اندر وہ شقیں شامل کیں اور ان کے اندر جب بھی ضرورت پڑتی ہے ترمیم کی جاتی ہے. تو اسی آئین کے اندر اگر آپ آرٹیکل 19 جو آزادی اظہار کی آپ کو، مجھے اور تمام شہریوں کو، پارلیمنٹیرینز کو، عام لوگوں کو بھی آزادی دے رہا ہے، وہ کچھ قدغنے بھی لگا رہا ہے، کچھ ذمہ داریاں بھی تعین کر رہا ہے. تو ایک ذمہ دار شہری کے طور کے اوپر، اور بالخصوص جب آپ کسی بڑے منصب پر ہوتے ہیں تو آپ کے اوپر ذمہ داری زیادہ بڑی ہوتی ہے، تو اس ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. لیکن یہ ذمہ داری انہوں نے شاید محسوس نہیں کی، اور پوری ایک کمپین چل رہی تھی جو مسلسل سوشل میڈیا کے اوپر بھی، میڈیا کے اوپر بھی، جلسے جلوس کے اندر بھی. تو میرا خیال ہے پھر جا کے عدالت کو یہ فیصلہ لینا پڑا کہ ایٹ لیسٹ آپ کو ایسی ایگزامپل قائم کریں کہ سلسلہ تھوڑا سا رک جائے. اور اس میں انہوں نے پھر طلال کو بھی اور دانیال عزیز کو بھی نوٹسز کیے ہیں. لیٹس سی. لیکن میرا خیال ہے کہ پارٹی کو خود بھی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی پارٹی کو احساس ہے، شاید اس کے اندر چند لوگ ہیں جو یہ احساس نہیں کر رہے اور ذمہ داری کو فیل نہیں کر رہے. اگر اس پارٹی کو دیکھیں آپ کی مجموعی طور کے اوپر تو اس کو احساس ہے، لیکن ان چند لوگوں کو بھی احساس کرنا چاہیے جو پارٹی کا فیس ہے اس وقت. صحیح. میڈم میاں صاحب جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ کروڑوں عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کے ہم پارلیمنٹ میں پہنچتے ہیں اور پارلیمنٹ اپنا ایک قائد ایوان منتخب کرتی ہے، اس کے پاس پیچھے کروڑوں لوگ ہوتے ہیں، اور 4-5 ججز کو یہ اختیار کیسے دیا جائے کہ وہ ایک منتخب وزیر اعظم کو باہر کر دے یا برطرف کر دے؟ دیکھیں یہ بات تو بالکل غلط اس لیے ہوتی ہے کہ دیکھیں ججز کا اپنا رول ہے. اگر وہ ایک جج ہے یا 2 ججز ہیں یا 4 ججز ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے ججز کا رول نہیں ہے. کیا یہ جو کروڑوں لوگوں کو آپ جن کے یا لاکھوں کے سے آپ ادھر آتے ہیں بیٹھتے ہیں تو آپ ہی لوگ نمائندگی کر کے ایک جج کو وہاں پہ لگاتے ہیں، تو وہ بھی تو لوگوں کا ہی منتخب کرتا ہے، انڈائریکٹلی آ جاتا ہے. تو اگر آپ واقعی قانون کی بالادستی چاہتے ہیں ویسے تو پھر ہم کہیں گے کہ جج کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ سارا کچھ ہم لوگ ہیں. تو میں یہ نہیں کہتی ہوں ان کے ساتھ شاید زیادتی ہوئی ہو، میں اس بات پہ وہ نہیں کرتی ہوں کہ، لیکن اگر ہم اس طرح کہہ دیں کہ جج کا تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے تو پھر انصاف کون دے گا؟ پھر تو ہمیں یہ جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ اور یہ بنے اس کو ختم کر لیں، اور ہم اگر ووٹوں سے آئے ہوئے ہیں تو ہم ہی پھر فیصلے بھی کر لیں. ہم اگر بیٹھے ہیں، ہم لوگوں کے ووٹ سے آئے ہیں، لیکن ہم ادھر بیٹھے ہیں لیجسلیشن کرنے، اور اس لیجسلیشن کو حکومت کی ذمہ داری ہے امپلیمنٹ کرنا. تو وہ پھر یہ جو سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں جس میں ججز بھی آ رہے ہیں، جو ہمارے وہ بھی آئیں گے، اس لیے کہ انہوں نے فالو کرنا ہوگا ہمارے قوانین جو پاس ہوئے ہیں، ساتھ میں ہمارے باقی سٹیک ہولڈرز جو ہیں ان پہ ہم نے پھر اس چیز کو امپلیمنٹ کروانا ہے، ہم نے ان لوگوں پہ. تو اگر ہم کہہ دیں کہ یہ لوگ تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی، بس پھر ہم خود ہی فیصلے کریں، ہم خود ہی بیٹھے ناظرین، ناسو بریک کا موٹو ناسو تو سیاسی
تبدیلیوں اچن پہ انہوں نے گال بول تھی اصل نہ کرتے جو ناظرین پروگرام میں بہت بلیکار خالد جمیل صاحب بریک سے پہلے جو بات ہم کر رہے تھے میاں صاحب کا ہے کہ 184(3) کے تحت جو سزا سنائی گئی ہے وہ غلط ہے, اس میں تو اپیل کا حق ہی نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یا کسی فرد واحد نے یا ڈکٹیٹر نے یا عامر کسی جرنل نے نہیں بنائی نا. 184(3) بھی جو ہے اسی پارلیمنٹ نے 2/3 میجارٹی کے ساتھ, بلکہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ جب پورے اس کانسٹیٹیوشن کو ریویو کیا جا رہا تھا اور مشترکہ طور کے اوپر رضا ربانی کی سربراہی میں کمیٹی تھی, تو اس میں 18ویں ترمیم جب پاس ہوئی تو سب نے متفقہ طور کے اوپر اس کو انڈورس کیا, امپاور کیا عدالتوں کو کہ جب آپ کی ریویو ہوا تھا اور مسلم لیگ نون نے خود اس کی مخالفت کی تھی, دوسری جماعتیں چاہتی تھی کہ اس کو جب اچھا اب یہ پارلیمنٹ جو ہے یہ 20 کروڑ عوام کی نمائندہ ہے نا, تو اٹ مین کہ 20 کروڑ پاکستانیوں نے یا 20 کروڑ کی عوام نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ اختیار دیا ہے کہ جب انتظامی ادارے اپنے فرائض میں کہیں کوتاہی برتیں یا وہ اپنے فرائض ایسے طریقے سے سر انجام نہ دے رہے ہوں اور کوئی مفاد عامہ کا معاملہ ہو تو پھر سپریم کورٹ اس کو براہ راست سن سکتی ہے, نمبر 1. نمبر 2 کہ جب سرکاری ادارے جو ہے اپنے فرائض سر انجام نہ دے رہے ہوں اور ان کی نااہلی کے اوپر, ان کی غفلت کے اوپر از خود نوٹس لے کے یا کوئی پٹیشنر جاتا ہے تو سماعت کی جاتی ہے, تو پھر اس میں اپیل کا حق ختم ہو جاتا ہے کہ آپ نے پہلے اس کو بھی نہیں کیا, آپ اس کو ایڈریس ہی نہیں کر رہے اس ایشو کو. اس کا مطلب ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں جان بوجھ کے غلط کام کر رہے ہیں. تو اس معاملے کے اندر ریویو کا حق دیا اور وہ بھی پارلیمنٹ نے دیا اس کو. پارلیمنٹ نے ہی فیصلہ کیا کہ ایسے معاملے کے اندر اپیل نہیں ہوگی جب آپ جو ہے کہ آپ پبلک کو جو ہے سرو بھی نہ کر رہے ہو, مسئلہ حل بھی نہ کر رہے ہو, اور پھر جب از خود کو نوٹس لیا جا رہا ہو تو یہ پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے. دوسرا 190 اس کے ساتھ میاں صاحب کا ایک اور اعتراض ہے جو آپ ابھی تذکرہ نہیں کر رہے, میں کر دیتا ہوں. 190 آرٹیکل ہے, وہ بھی پارلیمنٹ نے پاس کر کے پاور دیا سپریم کورٹ کو کہ جب ریاستی ادارے یا حکومتی ادارے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ تعاون نہ کریں یا اس کے فیصلوں پر عمل نہ کریں تو پھر سپریم کورٹ کی اختیار ہے, پھر وہ وفاقی حکومت نہیں, وہ براہ راست FIO, آرمی, نیوی, ایئر فورس, کسی بھی ادارے کو براہ راست وفاقی یا صوبائی ادارے کو حکم دے سکتی ہے سپریم کورٹ یا کسی فرد کو کہ جائیں یہ فیصلے پہ عمل کروا کر آئیں. اور JIT کی جو تشکیل ہوئی وہ 190 کے تحت ہوئی. تو یہ جو دونوں اختیارات ہیں یہ کوئی ماورائی نہیں ہے, یہ کوئی جنرل مشرف, جنرل ضیاء الحق یا جنرل ایوب نے نہیں دیے تھے, یہ اسی 20 کروڑ عوام کی پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر یہ سپریم کورٹ کو امپاور کیا ہے کہ جب حکومت ڈیلیور نہیں کرے گی, سرو نہیں کرے گی عوام کی خدمت کے لیے, تو پھر یہ پاورز دی گئی ہے. ہاں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس اختیار کو کہیں شاید غلط استعمال کیا جا رہا ہے یا اس کے استعمال سے کوئی مفاد عامہ میں ہی نقصان ہو رہا ہے کچھ, تو یہی پارلیمنٹ ہے نا. آپ بیٹھیں, اس کے اندر چیزیں لے کر آئیں, تمام پارٹیوں کو بٹھائیں, مشاورت کریں, اور سب اگر پارٹیاں سمجھتی ہیں کہ ہاں واقعی کہیں جو ہے کہ اس اختیار کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے. آپ نے 58(2) بھی تو ختم ہوئی نا, پارلیمنٹ نے اختیار دیا تھا کہ فرد واحد کو صدر پاکستان, حالانکہ وہ بھی نمائندہ ہوتا ہے اور پارلیمنٹ کا ہی سربراہ ہوتا ہے, لیکن جب محسوس کیا کہ اس کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے تو اس کو وڈرا کر لیا گیا. تو آپ اس کو بھی ریویو کریں, پارلیمنٹ جائے, فیصلہ کرے, لیکن جب آپ گلی محلے میں کھڑے ہو کر عدالت عظمیٰ کو جو ہے کہ وہ دشنام درازی کرنا شروع کریں گے تو کل آپ کی طرف بھی انگلیاں اٹھیں گی. پھر آپ اپنے ادارے کی بھی جو ہے کہ اسٹیک پہ لگا رہے ہوں گے, اپنی ذات کو بھی, اپنے ادارے کو بھی, اور پورے سیاسی نظام کو, اپنی جماعت کو اسٹیک پہ لگا لیتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. سول کورٹ میں کیس ہوتا ہے تو سیشن میں اپیل کا حق ہوتا ہے, سیشن سے ہائی کورٹ, ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ. وہی بات آ جاتی ہے کہ چلیں پارلیمنٹ نے اس کو شامل کیا, لیکن آپ نہیں سمجھتی کہ اس کے خلاف کوئی اپیل کا حق بھی ہونا چاہیے. اور میاں صاحب ابھی جو بات کر رہے ہیں تو پارلیمنٹ کا ایک فرض ہے کہ اس کو ریویو کرے, نمبر 1. اور نمبر 2, ابھی چیف جسٹس صاحب نے کہہ دیا ہے کہ آئندہ کوئی جوڈیشل کمیشن نہیں بنے گا, اب JITs بنیں گی. تو ماضی میں تو اتنے جوڈیشل کمیشن بنے, اور یہ ایک الگ ایک حقیقت ہے کہ ان جوڈیشل کمیشنز کی رپورٹس بدقسمتی سے آج تک ہم نے نہیں دیکھی. تو یہ دونوں چیزیں اس کو کیسے آپ دیکھ رہی ہیں ایز اے پارلیمنٹرین؟ جی میاں صاحب پہ جب بھی اس طرح کی کوئی بات آتی ہے وہ تبھی پھر
بات کرتے ہیں کہ جی اس پہ قانون سازی ہونی چاہیے، اس پہ جس وقت ان کے پاس میجورٹی تھی اور یہ آرام سے بیٹھے ہوئے تھے تو چاہیے تھا کہ یہ ساری چیزیں ریویو کرتے، جو چیزیں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ فیوچر میں آپ کے لیے مسئلہ بنے گا تو اس کو آپ دیکھ لیں۔ اس میں سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، اس کا تو کوئی وہ نہیں ہے، ان کو تو جو قانون آپ دیتے ہیں وہ اسی قانون کو فالو کرتے ہیں، اور یہ پارلیمنٹ کا کام ہے کہ وہ کون سے قوانین بنا رہی ہے اور کیا بنا رہی ہے اور کس طرح اس کو پاس کرا رہے ہیں، یہ پارلیمنٹ کا کام ہے۔ لیکن باقی جو ہے تو آپ گلی محلے میں کھڑے ہو کے اپنے اداروں کو برا بھلا کہنا یا ان کو پریشرائز کرنا یہ زیب نہیں دیتا ایک لیڈر کو۔ اور ایک لیڈر اگر خود ہی اپنے اداروں کو، کہ آپ کے پارلیمنٹ میں اس وقت بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس وقت بھی قانون سازی کر سکتے ہیں، اور آپ باہر ہم ایک اور پارٹی کے لیڈر کو تو آپ برا بھلا کہتے ہیں کہ جی یہ پارلیمنٹ کے باہر بیٹھ کے بات کو سالو کرنا چاہتے ہیں اور پارلیمنٹ کے اندر نہیں آتے، آپ خود بھی وہی اسی چیز کو فالو کر رہے ہیں، آپ اسی چیز کی بات کر رہے ہیں، تو یہ چیزیں بہت غلط ہیں۔ پارلیمنٹرین آپ سمجھتی ہیں کہ 2 وزرائے اعظم فارغ ہو چکے ہیں اس شک کے تحت، تو اس کو ریویو ہونا چاہیے یا اپیل کا حق ملنا چاہیے؟ کوئی بھی کل کو حق ملنا چاہیے، بالکل اپیل کا حق ملنا چاہیے، اس لیے کہ بہت ساری چیزیں بیچ میں پھر آ جاتی ہیں، تو میرا پرسنل خیال یہ ہے کہ اپیل کا حق ہونا چاہیے اور اس چیز کو ریویو کرنا چاہیے۔ یہ جوڈیشل کمیشنز جو بالکل، میں پرسنلی تو کبھی بھی اس کے حق میں نہیں رہی ہوں، جس طرح آپ نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن کتنے بنے ہیں، لیکن کسی کی رپورٹ آپ نے آج تک دیکھی ہے یا کسی کی رپورٹ پہ کوئی عمل ہوا ہے؟ تو آپ اس کو بنانے کی پھر کیا ضرورت ہے؟ آپ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں جب آپ یہ بناتے ہیں۔ شاید کچھ کمیشنز کے بہت اچھے رپورٹ آئے ہوں لیکن وہ کبھی پبلک نہیں ہو سکے، پبلک کیا وہ تو کبھی پارلیمنٹ میں بھی ڈسکس نہیں ہو سکے، تو اچھا ہے کہ یہ نہیں ہونے چاہیے، اور ہونا چاہیے یہ کہ جیسی کوئی اگر اس قسم کے آپ کمیشن بنائے تو اس کے لیے TORs ہونے چاہیے کہ ود ان دس ٹائم پیریڈ، 3 ہفتے ہیں، 2 ہفتے، یہ نہیں کہ وہ سالوں میں محیط ہو جائے اور پھر ہمیں پتہ ہی نہ چلے کہ ابھی تک آپ کو کتنے کمیشنز ہیں۔ اب کہاں سے میں شروع کروں؟ شاید ہم نے 50 سے شروع کریں گے، اور پھر آپ بنگلہ دیش کا اور یہ ساری چیزیں جو کمیشنز بنے تھے، ابھی بھی جو اتنے کچھ عرصے میں جو اتنے کمیشن کسی کی نہیں آئی، تو یہ ہے کہ آپ اس کے رکھیں کہ بھئی، اور یہ رپورٹ پبلک ہوگی، اور اگر یہ رپورٹ آئے گی تو اس پہ حکومت عمل بھی کرے، جو بھی حکومت ہو جس ٹائپ پہ، تو اس پہ عمل، تو اس طرح کے کمیشنز بنے جو کہ پریکٹیکل ہوں، یہ نہ ہو کہ بس ہوا میں ہم نے صرف عوام کو دکھانے کے لیے کمیشن بنا دیا اور پھر بس وہ ختم ہو جائے۔ خالد صاحب، ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کسی معاملے کو اگر بھلانا ہو، درگزر کرانا ہو تو پھر کمیٹیز بھی بنتی ہیں، کمیشنز بھی بنتے ہیں۔ جیسے میڈم نے بات کی، TORs تو ہر کمیشن کے کمیٹی کے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود رپورٹس تو ہم نہیں دیکھتے۔ سلیم شہزاد کی رپورٹ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھی، جو اسامہ بن لادن والا واقعہ ہوا اس کی آپ نے دیکھا، یہ ماڈل ٹاؤن کی چلے کسی طرح پوری ایجیٹیشن کی عوامی تحریک نے، اس کے بعد وہ آئی، لیکن اس میں بھی کوئی کنکریٹ ایویڈنس نہیں ہے، کوئی ایسی سفارشات نہیں ہے جس پہ عمل کیا جا سکے، تو یہ جوڈیشل کمیشن والا باب بند ہونا چاہیے۔ دیکھیں، 2 چیزیں ہیں کہ عدالتی کمیشن قائم ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن TOR بڑے واضح ہونے چاہیے۔ اس میں جب بھی کمیشن قائم ہوتا ہے تو اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، گورنمنٹ جو ہے وہ سفارش کر رہی ہوتی ہے، ریکویسٹ کر رہی ہوتی ہے عدلیہ کے ساتھ جی کہ آپ کسی جج کو عدالتی کمیشن کا سربراہ مقرر کریں یا اس کو جوڈیشل کمیشن قائم کریں، 1 رکنی ہو، 2 رکنی یا 3 رکنی ہو۔ اسی طرح جو تحقیقاتی کمیٹیز ہوتی ہیں یا JITs ہیں، وہ گورنمنٹس خود بھی بنا سکتی ہیں، عدلیہ بھی حکم دے سکتی ہے۔ اب ضروری یہ ہے اس کے اندر جو قانون ہے وہ یہ امینڈ ہونا چاہیے کہ ایک تو ان کی جیسے میڈم کہہ رہی ہیں کہ جی کہ ٹائم فریم ہو کہ آپ اس کو 3 ہفتے کے اندر، 1 مہینے میں یا 3 مہینے میں، جو بھی معاملہ اس کو فکس کریں اور اس کے اندر وہ رپورٹ آئے، اور دوسرا وہ امیڈیٹلی پبلک ہو، یہ نہ ہو کہ وہ شیلف میں رکھ دیں آپ، اور گورنمنٹ جو ہے بنواتی ہے، پھر گورنمنٹ ہی جو ہے اس پر عمل کرنا بھی کام گورنمنٹ کا ہوتا ہے، تو حکومتیں پھر اس کو اپنے ذاتی یا سیاسی یا کچھ مفادات کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو اس کو مینڈیٹری ہو قانون کے اندر کہ آپ چاہے وہ JITs ہوں، چاہے وہ جوڈیشل کمیشنز ہوں، کہ اسی کمیٹی کو، اس کے سربراہ کو یا عدالتی کمیشن کے سربراہ کو یہ اختیار ہو کہ جس دن وہ رپورٹ سبمٹ کرے اسی دن وہ پبلک بھی کر دے اس کو، کہ اگر فرض کی عدالتی ہے، ہائی کورٹ کا جج ہے تو ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پر آ جائے،
سپریم کورٹ کا جج ہے تو سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ آ جائے اور ساتھ وہ متعلقہ وزارت داخلہ کو یا وفاقی حکومت کو یا ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب یا سندھ جس صوبے کا ہے اس کو بھی دے دے اور ساتھ ویب سائٹ پہ آ جائے. اگر وہ ایڈیشنل سیشن جج ہے یا سیشن جج کی ہے تو پھر بھی آپ وہ کیونکہ چیف جسٹس کو رپورٹ کر رہا ہوتا ہے تو آپ کورٹ ویب پہ دے دیں, آپ ریلیز کر دیں, تاکہ پھر اگر اس کے اندر جو بھی اچھا برا ذمہ دار ہے نہیں ہے وہ چیزیں سامنے آ جائیں. سامنے نہیں آتی, دیکھیں یہ آپ کا پارلیمنٹ, آپ کی عدلیہ, آپ کی جو مقننہ ہے, یہ سب کے سب ادارے جو ہیں یہ بڑے قابل احترام ادارے ہیں. یہ پاکستان کے ستون ہیں, یہ کسی بھی ریاست کا ستون ہوتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی بھی ابہام کی بنیاد کے اوپر, کسی بھی غلط فہمی کی بنیاد کے اوپر پارلیمنٹ کو یا تمام پولیٹیشینز کی ماں بہن ایک کی جائے, ان کو برا بلا کہا جائے, ان کو چور ڈاکو لٹیرے کہا جائے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح کسی بھی ایک غلط فیصلے یا غلط فہمی کی بنیاد کے اوپر پوری عدلیہ کو گالی نہیں دینی چاہیے. اسی طرح جو ہے کہ کسی بھی ایک فرد کی یا کسی ایک خاص کلاس کی غلطی کی وجہ سے پورے کے پورے ریاستی اداروں کو یا پوری کی پوری افواج کو گالی نہیں دینی. یہ تمام کے تمام ادارے کسی بھی ریاست کے لیے, اس کی مضبوطی کے لیے, اس کے اتحاد کے لیے, اس کی یکجہتی کے لیے, اس کی ترقی کے لیے, اس کی خوشحالی کے لیے ناگزیر ہوتے ہیں. ان اداروں کو کمزور نہیں ہونا چاہیے. جہاں جہاں خرابی ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کریں, ان افراد کو جو ہے کہ اس میں سے نکالیں, مکھن میں سے بال جیسے نکلتا ہے. لیکن یہ نہ کریں کہ آپ پوری کی پوری جو ہے کہ وہ ادارے کو بدنام کر دیں یا پورے کے پورے اس کلاس کو. ٹائم ایک اور بریک کا ہوا ہے ناظرین, ہر بریک پہ بریک کا موٹو ناسو تو کو سیاسی تبدیلیوں اچن پہ ان تے ॻाल्हि ॿोल थींदी, असां सां गॾु रहिजो. ویلکم بیک ناظرین. میڈم زیادہ دور نہیں جاتے, آئی جی آئی سے شروع کرتے ہیں. آئی جی آئی سے لے کے پھر جنرل مشرف کے دور میں کیو لیگ, پاکستان پیپلز پارٹی, پیٹریاٹ, اس طرح کی جو سیاسی پارٹیوں میں توڑ پھوڑ وہ ہوتی رہی ہے پاکستان میں. ابھی بلوچستان میں حال ہی میں جو کچھ ہوا, ہمارے خود وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ اس کے پیچھے ایجنسیوں کا دباؤ تھا. اب پھر ایم کیو ایم میں جو دڑے بندی ہو رہی ہے اس کے پیچھے بھی کہا جا رہا ہے کہ اداروں کا کوئی کردار ہے, وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آج بھی پاکستان کی سیاست میں یہ سارے اسی طرح ہی ہو رہا ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور عوامل نظر آتے ہیں آپ کو؟ مجھے سمجھ نہیں آتی. ہم اکثر اپنی نااہلی چھپانے کے لیے پھر کہہ دیتے ہیں کہ یہ ادارے کر رہے ہیں یا کیا. اگر ہم خود اہل ہوں گے تو ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے کہ وہ آ کے, اب نہ ہی کسی کی اتنی ضرورت ہو سکتی ہے کہ وہ آ کے آپ لوگوں کے دڑے بندیاں کرے. ہم میں خود کوئی بات ہوتی ہے تو تبھی دھڑے بندیاں بنتی ہیں. اگر ہم سٹرانگ ہوں اور کسی کی نہ سنیں تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی ادارہ آئے گا یا کوئی ایجنسی آئے گی اور آپ کی پارٹی کے اندر گروپ بندیاں کرے گی یا کوئی آئی جی آئی بنائے گا یا کوئی ایم ایم اے بنائے گا یا کوئی. جب تک ہم میں خود کوئی کمزوری نہ ہو تو میرے خیال سے ہمیں بہت سٹرانگ, اگر لیڈر اپنے آپ کو لیڈر سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک قوم کو لیڈ کر سکتے ہیں تو پھر ان کو یہ بات نہیں زیب دیتی ہے کہ جی ہمیں ایجنسیاں نہیں چھوڑتی ہیں یا ہمیں کوئی اور نہیں چھوڑتا. بیسیکلی ہماری اپنی کمزوریاں ہوتی ہیں جو ہم چھپاتے ہیں تو ہم یہ بات کر دیتے ہیں. خیر اصغر خان کیس تو بالکل واضح ہے, سپریم کورٹ تک بات گئی اور پھر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں ایف آئی اے کے حوالے کیے گیا معاملہ, وہ آگے نہیں بڑھا. لیکن یہ حقیقت تو ہے نا کہ یہ صرف سیاسی پارٹیوں کی کمزوری ہے یا جنرل مشرف آپ نے دیکھا کس طرح اس نے قافلے بنائی. دیکھیں یہ اسٹیبلشمنٹ پارٹی تو ہر دور میں ہوتی ہے اور صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں آپ سیاسی نظام جہاں پر بھی ہیں وہاں پہ یہ معاملہ ہوتا ہے. اب بات یہی ہے کہ میں بالکل ایگری کرتا ہوں میڈم سے کہ مجھ میں خرابی ہوگی تو میں بکوں گا نا. صحیح. اے این پی کے اندر کتنے دھڑے بنے ہیں, کتنی پرانی پارٹی ہے, نہیں بنی نا, ٹھیک ہے نا. بالکل. کسی کو اختلاف تھا وہ الگ ہوا کسی اور پارٹی میں چلا گیا. اے این پی میں یہ تو نہیں مانا کہ یہ فلانا گروپ فلانا گروپ فلانا گروپ. اب مسلم لیگ کے اندر اے سے لے کے زیڈ تک چلے جائیں آپ. پیپلز پارٹی کے اندر بھی شیرپو گروپ فلانا گروپ جتوئی گروپ, یہ مختلف چیزیں آئیں. لیکن جب آپ کے اندر کمزوریاں ہوتی ہیں تو آپ اپنا ضمیر بیچتے ہیں, آپ اپنی قیمت لگواتے ہیں, آپ وفاداریاں تبدیل کرتے ہیں. جب آپ نظریاتی طور کے اوپر اخلاقی طور کے اوپر مضبوط فٹنگ کے اوپر کھڑے ہوں تو پھر آپ کو خریدنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. میرا خیال ہے کہ ان سیاسی جماعتوں کو بھی جس کے اندر یہ بار بار اسے چیزیں آتی ہیں ان کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی اب جو ہے کہ وہ
یہ آنکھ مچولی کا کھیل جو ہے وہ نہیں کھیلنا چاہیے. لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ کہ اچھا پارٹیاں کیسی ہونی چاہیے, کیا ہونا چاہیے, کس کو ووٹ دینا چاہیے, کس کو نہیں دینا چاہیے, کون کیسا ہے. کافی حد تک وقت کے ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے میچیورٹی آ بھی رہی ہے, سیاسی جماعتوں میں بھی آ رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی آ رہی ہے. لیکن اس کے باوجود یہ جتنی بھی چیزیں یہ ہلچل مچتی ہے, اب ایم کیو ایم کے اندر جو ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ براہ راست ہوگی جو آج کل سارا معاملہ چل رہا ہے. سینٹ کے الیکشن ہے, جوڑ توڑ ہو رہی ہے, ہر فریق کی خواہش ہے کہ اس کا بندہ جو ہے کہ وہ اپنا کوئی سینیٹر بنوا لے. اب ایم کیو ایم کا جو اسٹرکچر ہے اگر اس کو آپ دیکھیں کہ جب تک ان کے قائد سر پہ تھے وہ مختلف دھڑوں کے مختلف سیکٹرز میں مختلف گروپ ہیں جن کو اکٹھا کر کے پھر انہوں نے اوپر دست شفقت رکھا ہوا تھا اور ان کو ساروں کو جوڑ کے رکھا ہوا تھا. وہ ہاتھ جیسے جیسے ڈھیلا ہوتا جائے گا یہ لوگ بکھرتے جائیں گے. ان کو پھر اکٹھا کرنے کے لیے ایک بڑا مضبوط ہاتھ چاہیے. میرا خیال ہے کہ ابھی کیونکہ الیکشن ہے اور سینٹ کی سیٹ کے اوپر معاملہ ہے تو یہ ساری تہلکہ مچا ہوا ہے. سینٹ کے جیسے ہی الیکشن نبٹ جائیں گے یہ پھر میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں جیسے آپ نے ماضی قریب میں دیکھا نا فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال بھی اکٹھے ہو گئے تھے کہ سنا جا رہا تھا کہ شاید دوبارہ سارے اکٹھے ہو رہے ہیں. میرا خیال ہے ان کی جو پالیٹکس ہے اس کے اندر یہی ہے کہ اگر یہ اتحاد رکھیں گے تو گرو اپ کر سکیں گے. جتنا یہ تقسیم ہوں گے اتنا ان کو نقصان ہوگا. اور جو باقی پارٹیاں وہاں پہ اے این پی کا بڑا ووٹ بینک ہے, وہاں پہ مسلم لیگ کا بھی ہے, پیپلز پارٹی کا بھی ہے, جماعت اسلامی کا ایک زمانے میں بڑا ووٹ تھا, وہاں سے لوگ جیتا کرتے تھے, ناظم ہوتا میئر ہوتا تھا. تو اگر جو ہے کہ حلقہ بندیاں ہوتی ہیں نئی اور اس کو فیئر ہوتی ہیں, جو مروجہ طریقہ ہے اس کے, اور حلقوں کو نہیں توڑا جاتا کاٹا جاتا, تو میرا خیال ہے کہ وہ جو باقی پارٹیاں ان کے لیے بھی سپیس ہوگی اور یہ چیز ان کو ضرور نظر میں رکھنی چاہیے. میڈم آپ ایوان بالا کی رکن ہیں اور اب انتخابات ہونے جا رہے ہیں, باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ سب سے بڑا ریٹ فاٹا کا ہے, اس کے بعد کے پی اسمبلی کا ہے, اس کے بعد بلوچستان کا ہے. واقعی ووٹ بکتے ہیں صوبائی اسمبلی میں؟ آپ تو الیکشن لڑ کے آئی ہیں. ضرور بکتے ہوں گے. اگر بات ہو رہی ہے تو بات ویسے تو نہیں ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی بات اس میں ہوگی. اور کافی وقت سے یہ ہمارے یہاں پہ جب بھی سینٹ کے الیکشن آتے ہیں یہ باتیں بہت کھل کے ہوتی ہیں اور ہر کوئی کر رہا ہوتا ہے. میں نے جتنا دیکھا تھا میرے ٹائم پہ تو نہیں ہو سکا تھا, جبکہ ہمارے پاس آزاد امیدوار بھی آئے تھے. جب آپ کے پاس آزاد امیدوار آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ ظاہر ہے کہ پارٹیاں تو نہیں کرتی ہیں, تو کوئی نہ کوئی پارٹی کا ممبر ہی ہوتا ہے جو کہ جا کے اپنا ووٹ بھیج دیتا ہے. تو یہ بات غلط نہیں ہے, اگر ہو رہی ہے تو بہت غلط بات ہے کہ نہیں ہونا چاہیے اس طرح کی چیزیں. اور اس پہ بھی ہماری لیڈرشپ جتنی بھی ہے, جتنی بھی پارٹیوں کی لیڈرشپ ہے, ایٹ لیسٹ ان کو یہ چیزیں روکنی چاہیے اور ان کو چاہیے کہ وہ اس چیز کا آگے نہ بڑھائے, اس چیز کو روکے. اگر ہمارے پارٹی لیڈرز اس کو روکیں گے تبھی یہ روکے گی, اگر نہیں کریں گے تو ٹھیک ہے کہ ہم ہر وقت آواز اٹھاتے ہیں, ہم ہر وقت کہتے ہیں, لیکن پھر عام بندہ جو پارٹی کا ایک عام ورکر ہے اس کے لیے تو پھر سینٹ تک یا ادھر تک آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اب آپ میرا وہ کر لیں, میں نے میرے خیال سے صرف 30,000 روپے دیے ہیں سینٹ کے لیے. تو میں کچھ میرے اور کراچی سے جو آئے ہیں یا ایم کیو ایم سے آئے ہیں, پیپلز پارٹی سے, وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اتنے دیے, لیکن کہیں نہ کہیں تو پیسے کا کام ہو رہا ہے, ویسے تو لوگ نہیں کہتے ہیں. تو اگر اسی طرح ہماری پارٹیوں نے اس پہ وہ سٹینڈ لے لیا کہ بھئی کوئی بھی بندہ نہیں کرے گا. آئی ریممبر کہ ہمارے ٹائم پہ کچھ ہمارے ایم پیز نے بہت شور مچایا تھا جب میں صوبے میں تھی, تو ان کو کہا کہ جی یعنی جب الیکشن کا ٹائم آیا تو ہر ایک کو الگ الگ بٹھایا تھا, ہر ممبر کو الگ الگ بٹھا کے ان سے یہ عہد لیا تھا کہ کوئی اس عہد کو نہیں توڑے گا اور وہ اپنی پارٹی کو ووٹ دے گا. تو اس میں یہ ہوا تھا کہ یہ بکنے والی بات نہیں ہوئی تھی. دو کہ ہمارے بہت ایم پی ایز خوش نہیں تھے کہ ہم سے کیوں یہ عہد لیا گیا ہے اور ہم پہ شک پڑ رہا ہے یا ہم پہ, لیکن اس طرح سے ان کو روک دیا گیا تھا. اور اکثر یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو آزادی نہیں ہے, پھر ہم کسی کو بھی ووٹ دے سکتے ہیں. تو جب وہ کسی کا آتا ہے تو اس میں پھر یہ چیز بہت زیادہ آ جاتی ہے. خیر صاحب, آپ نے دیکھا کہ شاید مشرف کا دور تھا, سینٹ بھی معطل ہو گئی تھی, جنرل مشرف نے کی تھی, تو 2002 کے الیکشن کے بعد شاید کے پی اسمبلی سے 3 یعنی کہ باپ اور 2 بیٹے سینیٹر ہو کے آئے تھے آزاد حیثیت میں, اور اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا ہے. تو یہ گیم تو ظاہر ہوتی ہے نا.
سیاسی جماعتیں نا بہت حد تک ہوسٹیج ہیں الیکٹیبل کے ہاتھوں کے اندر. صحیح. اگر سیاسی جماعتیں الیکٹیبل یا بڑے برادری والے کی خدمت کی بجائے براہ راست عوام کی خدمت پہ فوکس کر لینا, آپ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کو فعال بنائیں, گلی محلے کے اندر لوگوں کی خدمت کریں. ان کی بیسک مسائل کیا ہیں؟ صاف پانی, تعلیم, صحت. یہ 3 مسئلے ہیں صرف. آپ گلی محلے کے اندر جا کے براہ راست پارٹیاں لوگوں کی خدمت کریں, لوگوں کو وہاں سے منتخب کروائیں, پھر آپ ہوسٹیج نہیں ہوں گے کسی کے. جب آپ الیکٹیبل کے محتاج ہوتے ہیں تو پھر الیکٹیبل اپنی قیمت لگواتے ہیں, اور یہی سیاست کے اندر ہو رہا ہے. میرا خیال ہے کہ اگر سیاسی جماعتیں براہ راست عوام کے اوپر فوکس کریں الیکٹیبل کی بجائے تو شاید یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. چلیں, بہت شکریہ آپ کا میڈم, آپ کا بھی شکریہ. ناظرین, مہمان جی ॻाल्हियूं तव्हां ॿुधियूं. सुप्रीम कोर्ट बि एक्शन में आहे, मुस्लिम लीग नून बि पोइ हलण लाइ तयारु न आहे. जीअं ख़ालिद जमील साहिबु चयो, शायदि पार्टी मजमूई सतह ते या इज्तिमाही तौर ते त शायदि इहा मौक़िफ़ न रखंदी हुजे, पर मियां नवाज़ शरीफ़ जी सरबराही में कुझु मुस्लिम लीग नून जा अॻुवान अहिड़ा आहिनि जेके अदालतुनि जे इन्हनि फ़ैसिलनि जे ख़िलाफ़ अवामी इहा हलचल जारी रखणु चाहिनि था. उन जा नतीजा कहिड़ा निकिरंदा? कुझु माण्हू चवंदा शायदि ईंदड़ आम चूंडूं बि न थी सघनि. वरी बि ॾिसजे अवाम कहिड़ो थो फ़ैसिलो करे. ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदो इजाज़त. अलाह.